बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम इमरान साकिब है। नाज़रीन, आज के शो के अंदर बात करेंगे कुछ अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान को लेके हो रही हैं और पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का मरकज़ बना हुआ है, सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। रिसेंटली बल्कि रात को ही जो मुलाकात हुई आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जो विजुअल्स आए हैं और जितने कॉन्फिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब उन विजुअल्स के अंदर, वो बज़ाहिर लगता यह है कि इस रीजन के अंदर अब एक ही ताकत आपको उभरती हुई नजर आ रही है, वो पाकिस्तान। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें ईरान का फैक्टर है, अफगानिस्तान वाला फैक्टर है, और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ है रिसेंटली मई वाला, उसके बाद चीज़ें आठ वंश बदली हैं और पाकिस्तान एक इंटायरली डिफरेंट कुव्वत के साथ मरकज़ी जो मंजरनामा है, आलमी मंजरनामा है, उसके ऊपर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट क्या है? ऑब्वियसली कुछ भी फ्री तो नहीं है दुनिया के अंदर, रियासतों के इंटरेस्ट होते हैं तो मामलात आगे चलते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती कुर्बतों में पाकिस्तान के लिए क्या गेन है एंड व्हाट वी कैन ऑफर टू द वर्ल्ड, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले सेगमेंट के अंदर हमें ज्वाइन किए जनाब शाहिद खान साहब ने, का मुशीर हैं साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के। सो उस ज़माने में पाकिस्तान की परसेप्शन क्या थी और आज क्या परसेप्शन है, उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। और आज के शो के अंदर आगे चल के ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल, PMLN की बढ़ती हुई मकबूलियत इंटरनेशनली मौजूदा रजीम की, उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ की मुक़य्यद लीडरशिप की या तहरीक इंसाफ एज अपोजिशन पार्टी, इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, बढ़ेंगी या कहीं ना कहीं पर कोई मुज़ाकरात, कहीं ना कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मौजूद है। लेट्स स्टार्ट विद शाहिद साहब। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया जनाब शाहिद खान साहब ने। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया माय ऑनर। सर, कल की मुलाकात आसिम मुनीर साहब, शहबाज साहब, डोनाल्ड ट्रंप, अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात, हाउ डू यू सी इट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप ये देखिए कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इफ़ यू फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इफ़ यू सी हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, यू विल रियलाइज कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं in the international scenario and the war and Iran and Qatar, कैसे एक unusual रोल पाकिस्तान का डेवलप हुआ है, ये हमारे सामने हुआ है। सो दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। पाकिस्तान ने एक अपना ख़ास तौर पे जो वॉर में पाकिस्तान ने शोड देयर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रेटेजिक फेस which is unprecedented। क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान को ऐसे लगता था रोग, कोई कहता था ये रोग नेशन है, कोई कहता था ये टेररिस्ट को बनाते हैं और सपोर्ट करते हैं और कोई इन पे पाबंदी लगाओ और ये करो और वो करो। अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में इश्तहार भी देते थे। तो एक बिलबोर्ड इमेज पाकिस्तान का वाज नॉट दैट एज अ गुड कंट्री, इट वाज इमेज एज ए रोग कंट्री विच वाज ऑफ कोर्स इनकरेक्ट। तो एक तो वो इमेज सारे का सारा एकदम जो था वो 180 डिग्री पे घूम गया। राइट, ठीक है। पाकिस्तान ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे ये लगे कि दे वर इरैशनल, दे वर ओवर एक्टिंग। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने किया वो सारी दुनिया ने देखा, वो बहुत बड़ी एक बेंचमार्क है। और वो जो स्पॉट एक क्रिएट हो गया ना, वो जो एक स्लॉट क्रिएट हो गया, वो जो एक स्पेस क्रिएट हो गई है, वो वापस नहीं होनी अब। ठीक है, that data point is permanently established. That's brilliant. अब everything is going to be from this data point onwards, यहाँ से आगे। yes. अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, कंपैरिजन थोड़ा सा मुझे लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपने बड़ा करीबी रह के साबिका अमरीकी सदर के काम किया, यू वर पार्ट ऑफ वाइट हाउस एट दैट टाइम। साबिका एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती थी और मौजूदा अमरीकी जो निज़ाम है, मौजूदा हुकूमत है, ये क्या सोचती, फ़र्क कहाँ पे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, अब अमेरिका इज़ द ओनली सुपर पावर, राइट। वो तो बाकी जो ये इधर उधर हम बातें करते रहते हैं, लाइक अमेरिका सुपर पावर इज़ द ओनली वन, एंड देयर आर 194 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड इफ़ यू, हम तो क्योंकि वी हैव अ फैमिली, वी हैव अवर कंट्री, वी बोर्न एंड रेज्ड हियर, तो हम तो सिर्फ पाकिस्तान ही समझते हैं कि हमारी दुनिया पाकिस्तान है। जी, फेयर है, बिल्कुल ठीक। जो अमेरिका की दुनिया 10,000 फुट ऊपर से वो ग्लोबल है, राइट, पूरी दुनिया है। और आप देखें हर वक्त दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो अटेंशन तो शिफ्ट होती है ना, और प्रायोरिटीज़ भी शिफ्ट होती हैं, हर वक्त शिफ्ट होती हैं। और फॉरेन पॉलिसी कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, एक कागज़ तो नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉरेन पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक। 194 कंट्रीज, 194 फॉरेन पॉलिसीज़, फिर ना, राइट। तो उसमें उस तनाज़ुर में अगर आप पाकिस्तान को देखें
تو پھر وہ چیزیں اس وقت اس طرح فیوریبل نہیں ہوں گی پاکستان کے لیے. ٹرمپ بھی پاکستان کے بارے میں ایسے ہی کہتا تھا, رائٹ. اور بائیڈن نے تو کوئی بہت زیادہ, کیونکہ اس پر سو مچ ہیپننگ, افغانستان واز ہیپننگ, سیریا واز ہیپننگ, یوکرین واز ہیپننگ. آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا, ٹرمپ کہتے ہیں نا, ابھی کہہ رہے ہیں کہ 7,000 لوگ روز مر رہے ہیں. تو سو مچ ہیپننگ. ایران کا ایک ایشو چلا ہوا ہے. تو پاکستان تو اپنی جنگ لڑ رہا ہے نا انٹرنل, تو وہ مطلب اس پہ اٹینشن تو کوئی وجہ نہیں بن رہی نا. اور پاکستان نے انفارچونیٹلی کوئی ایسی چیزیں اسٹیبلش نہیں کی ہوئی کہ وہ ایک ریسورس بن جائیں کسی کنٹری کے لیے, امریکہ کے لیے ایک ریسورس بن جائیں. وہ تو اسٹیبلش نہیں ہوا نا. وہی ہم کاٹن ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے کوئی ویلیو ایڈیشن ہم نے اتنی زیادہ نہیں کہیں. ویلیو کہ امریکہ کا یہ تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, چائنا کے بغیر امریکہ کا گزارا نہیں ہے, رائٹ. جو مرضی ہوتا رہے, چائنا کے پروڈیوسنگ نیشن ہے, رائٹ. سو وہ انہوں نے دے کریٹ اے ریلائنس آن دی, امریکہ کی ریلائنس کریٹ کر لی اپنے کنٹری پہ. دیر I'm sure there are other countries as well. جرمنی ہے, جاپان ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ ہمارے بغیر گزارا نہ ہو. However, having said all that, Pakistan is always been a relevant country for the US and always will be. Due to Afghanistan, India and China. ایک ایسی جگہ پر ہے نا جہاں آدھی دنیا ادھر رہتی ہے, آدھی دنیا ادھر ہے, آدھی دنیا ادھر ہے, رائٹ. اس دنیا میں اگر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ دیکھیں کتنے کنٹریز ہیں, 7 پرابیبلی. بھوٹان, نیپال, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, سری لنکا. اب میں نے ان کنٹریز کا کہا, آپ سوچیں ان میں سے کتنے کنٹریز یو ول کنسیڈر اے کنٹری ان دی اینڈ انڈیا اور پاکستان, رائٹ. ان دی اینڈ بھوٹان سے تو کس نے مقابلہ کرنا ہے, یا وٹ ایور, رائٹ, کہ کس کی نظر ہونی ہے اس کے اوپر. وہ نہیں ہونی نا, کوئی جگہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں بیچارے, اپنی جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں, اپنا پروموٹ کر انڈیا کرتے, رائٹ. تو پاکستان اور انڈیا. اب انڈیا پہ یو ایس کی ریلائنس آف کورس بیکاز آف دا ٹیکنالوجی, دی انوویشن, دی IT, یہ وہ ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹ اور میڈیکل ڈیولپمنٹ, ہیلتھ کیئر میں ڈیولپمنٹ ہے, اپولو سسٹمز اور یہ اور وہ وٹ ایور. اینڈ their diaspora serving in best of the best companies in the world, ایسے ہی ہے, ٹاپ پر بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اوبویسلی اس کی طرف تھی. لیکن امریکہ کا یہ بھی خیال تھا کہ اس ریجن میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, انڈیا از اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, رائٹ. پہلے یہ پرسیپشن تھی, پہلا تو ابھی اس کے بعد یہ میں چینج ہوا, یہ میں جا کے, رائٹ. تو پہلے تو یہی تھی نا. اور اتنی بڑی ایک مارکیٹ جس کی ہیومنگس مڈل کلاس ہے, جو ہمارے ساکس بھی خریدے گی اور ہمارے برانڈ بھی خریدے گی, رائٹ. اور وہ ان کے جو ڈائسپورا کے جو ڈائسپورا کے لوگ ہماری کمپنیز کو ہیڈ کر رہے ہیں سارے. تو اوبویسلی بٹ ان دی اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی انٹرو, کیونکہ انٹرسٹ جو وہ والا انٹرسٹ تو ایک ہونا ہی ہے نا. ہم بھی ابھی اتنی لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. مجھے کچھ چیزیں وہ ہیں سمجھنے میں تھوڑی پرابلم آ رہا ہے. وی ڈو انڈرسٹینڈ مئی میں جو ہوا انڈیا کے ساتھ انٹرنیشنلی, جو جنگ کے بعد ہوا, اسٹینڈ آف کے بعد ہوا, فیئر انف. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ جو بہترین کمپنیز ہیں IT کی امریکہ کی, ان کے بہت سارے ہیڈز انڈین نجات ہیں. وہ ڈپینڈنسی جو امریکہ کی یا سول ورلڈ کی, یا جو ذرا آپ کہہ لیجیے کہ فرسٹ ورلڈ کی انڈیا کے اوپر ہے, وہ تو ایز اٹ از رہے گی. سو انٹرنیشنل پکچر سے انڈیا مائنس ہو گیا ہے رائٹ ناؤ. وہ بتاتا ہوں, وہ اس میں تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کو ٹویک کرنے کی ضرورت ہے. جی پلیز. جو یہ کمپنیز کو ہیڈ کرتے ہیں نا, وہ انڈین ہو یا پاکستانی ہو یا سری لنکن ہو, انویڈیا کا جو اونر ہے, جو پروبیبلی ول بی دی موسٹ سورٹ لک آفٹر کمپنی, وہ کورین ہے. تو یہ تو ہمیں انڈیا کے زیادہ نظر آتے ہیں نا, لیکن بہت سب ہی ہے نا. یہ فیس بک کا پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا وہ. تو یہ سب ہے, بٹ دے بہیو لائک امیریکنز. They cannot behave like Indians to run an American company. Okay, fair enough. It's not going to be. They are abide by the rules and regulation and the training. If Shahid Khan Saab is 100% American. If Shahid Saab is working in White House with Joe Biden, he has to work as American. Absolutely. As American. So یہ company جو corporation, امریکہ کی strength یہی ہے نا. Strength is America is the corporate America. امریکہ کی strength یہ companies ہیں جو اگر محمد رشید ایک بڑی کمپنی کا ہیڈ ہے, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ صرف پاکستانی ہائر کرے گا.
पूरी اور दुनिया से پاکستانی ہائر کرے گا یا نہیں کرے گا ڈزنٹ میٹر, जो बेहतर وہ resource نیوٹرل आएगा ہے, جو بہتر ہوگا وہ انڈین بھی ہوگا. اور سو ایز جو ابھی جو امریکن کمپنیز کو ہیڈ کر رہے ہیں انڈینس, اٹس دا سیم تھنگ, fair اٹس دا enough. سیم تھنگ. اس میں It's یہ نہیں ہوتا American کہ heading American company, that's it. And the story یہ ہے کہ they have India to نہیں. behave like that. Fair enough. جہاں پہ معلوم ہو گیا کمپنیز اونڈ بائی دی شیئر ہولڈرس, جہاں پہ کہیں جگہ ایسے ہو گیا کہ شیئر ہولڈرز کو پتہ چل گیا کہ بائسڈ ہیں, You are gone. بائسڈ ہے یا کچھ بھی اس میں بائسڈ ہے, ریلیجس کے لیے, ریلیجن کی وجہ سے بائسڈ ہے, ایتھنیسٹی کی وجہ سے بائسڈ ہے, کسی یہ تو ایک بات ہے, تو وہ دے ول بی گون. شاہد صاحب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جی بتائیے. ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, مطلب پوری دنیا کی آئی تھنک سب سے بڑی خبر ہی ہے کل کی ملاقات اور آج کا جو خطاب ہوگا شہباز شریف صاحب کا, دیٹ از ایکسپیکٹیشنز بھی تو ہوتی ہیں نا امریکہ کی, ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ دیکھیے یہ جو وہ ہنری کسنجر کا جو بات ہے وہ ہر جگہ کوٹ ہوتی ہے, اسٹیٹس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے, اور آئی تھنک 20% ٹرو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. کنورجن آف انٹرسٹ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, پرسنل ریلیشن شپ میں بھی, پروفیشنل ریلیشن شپ میں بھی, اور کنٹریز کی ریلیشن شپ میں بھی. سو یو ہیو ٹو کریٹ دیٹ کنورجن آف انٹرسٹ. امریکہ کا یہاں پہ انٹرسٹ ہوگا تو امریکہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر کوشش کرے گا. امریکن سینیٹرز اور امریکن وہ کہیں گے یہاں پہ ہمارے ان کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو جاب ملتی ہیں تو اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے, پالیسی بھی اس کے فیور میں بنے گی, اور ایونچولی اکنامک امپاورمنٹ آئے گی جو گوز ڈاؤن ٹو جنرل پبلک. تو اب آپ اس طرح سے دیکھیں اس کو, یہ انٹرسٹ امریکہ کا اس پر زیادہ ہے. امریکہ کا انٹرسٹ 3-4 وجوہات کی وجہ سے زیادہ ہے. نمبر 1, امریکہ از فار بیہائنڈ ان کریٹیکل منرلس, کیونکہ جو ریئر ارتھ اور کاپر اور یہ جو ہم لیتھیم اور یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں, موسٹ آف دا پیپل have little knowledge about them and that includes me as well. لیکن دنیا کا جو فیوچر ہے یہ آئل اینڈ گیس اس میں نہیں ہے, دنیا کا فیوچر ہے یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی, رائٹ. تو وار یا جو بھی کنٹرول پوری دنیا پر ہوگا وہ ہوگا اسپیس سے. اب یہ وار جو آپ کی بھی ابھی بات, یہ اسپیس سے, اسپیس کی ٹیکنالوجی کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ہمارے, اس سے لے کر اور ایوری جو ہم دیکھ رہے ہیں اٹس آل کنٹرولڈ بائی اسپیس. تو وار زمین پہ جو آپ کو ہوتی نظر آتی ہے, یہ وار زمین پہ نہیں ہو رہی, یہ وار اسپیس میں ہو رہی ہے. اس اسپیس ٹیکنالوجی کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے جس میٹل کی اور جس منرل کی اور ریئر ارتھ کی, اور وہ پاکستان از لکی ٹو ہیو دم. پاکستان از ون آف دا کنٹریز دے ہیو لاٹ آف کنٹریز ہیز اٹ, لیکن پاکستان ہیز اٹ, اور پاکستان کی انٹیپڈ ہے ابھی. ٹھیک ہے نا, وہ انٹیپڈ اس لیے ہے کہ ابھی ہم یہ بیرک گولڈ والا دیکھ رہے ہیں, تھوڑا بہت سینیریو جو چل رہا ہے, probably is going to realize in next 4 years to 2029 میں they have done humongous investment, تو وہ ہوگا. لیکن اب اس کے علاوہ بھی تو ہے نا, افغانستان کی سائڈ سے جو ماؤنٹینز آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ڈرائی اینڈ بلیک اینڈ آل دیٹ اسٹف وچ از آن دی ادر سائڈ از ان پاکستان. تو اس میں تو بہت کچھ ہے نا. اب اس میں جب بہت کچھ ہے تو امریکہ جب افغانستان میں تھا تو انہوں نے تو سرویز کیے ہوئے ہیں, لیٹس سے فرام دی دس سائڈ, بٹ از پریٹی مچ سملر آن دا ادر سائڈ وچ از دی پاکستان سائڈ, رائٹ. امریکہ کیونکہ پیچھے رہ گیا ہے, کیونکہ وہ جو دوسرے کنٹریز میں یہ مائنز اینڈ منرلز کے جو چائنا, وہ چائنا ہیز ایکچولی باٹ دیم, دے ٹیکن اوور, رائٹ. ریئر ارتھ تو وہ اس ریس میں ہے امریکہ. ریس نہیں, وہ تو مطلب پارٹ آف دا فیوچر, اٹ ہیز ٹو بی. یہ چپس کیسے بنے گا, یہ ٹیکنالوجی, وہ ریس وہ تو ایک ہے بات نا, وہ تو ہونی ہے چاہیے نا. اس میں تو پاکستان کا نقصان ہے نا اگر وہ نہیں ہو رہی. امریکہ کا فائدہ چھوڑیں آپ. اگر یہ سوچیں آپ کہ اگر سعودی عربیہ میں یا یو اے, اگر یہ لوگ برٹش پیٹرولیم کو نہ لے کر آتے اور آرامکو کو نہ لے کر آتے, بیٹھے رہتے تو وہی خیمہ ہوتا, وہی ایک چھوٹا سا محل ہوتا, وہی رینج روور ہوتی, وہی 2 اونٹ ہوتے, باقی لوگ بکریاں چرا رہے ہوتے, بادشاہ وہاں رہ رہا ہوتا. اگر وہ یہی سوچ رہے ہوتے کہ یار اللہ تو دا فائدہ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو وہ ایسے نہیں ہوتا نا, it's a conversion of interest, right. خود سے نکال ہی نہیں سکتے جب ٹیکنالوجی. تو یہ باقی جو اسٹریٹجی تو آپ نے خود بنانی ہے نا. بگرام ایئر بیس میں امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے اب؟ امریکہ کا دیکھیں, امریکہ اب یہ دیکھیں, اب آپ فارن پالیسی کی بات کرو نا, اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی, دے آر ویری کلیئر ہیڈڈ, موسٹلی فرام دی پنڈی سائڈ والی, دے آر ویری کلیئر ہیڈڈ, رائٹ. عاصم منیر صاحب وہ ویری کلیئر ہیڈڈ, رائٹ. ہی انڈرسٹینڈ کہ ایران کے بارے میں ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے, ہی انڈرسٹینڈ کہ
ہمارا پرسپیکٹو پیلسٹائن کے بارے میں کیا ہے. ہی انڈرسٹینڈ یہ جو ایئر بیس دینا لینا یہ اس میں ہمارا کیا واٹ از اوور پرسپیکٹو, یہ ایز اے کلیئرٹی اباؤٹ اٹ رائٹ. اب آپ کے خیال میں جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہوگی تو آپ کے خیال میں ٹرمپ نے ان سے ڈسکس نہیں کیا ہوگا ایران پہ جو انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا جو بھی ہم نے, لیکن کسی نے تو اس کو کہا نا ہم آپ کو اپنی ایئر اسپیس نہیں دیں گے فار ڈوئنگ دیٹ, ٹھیک رائٹ. تو کسی کی اسپائن ہوگی تو اس نے کہا ہوگا نا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کسی یہ بھی آپ کے خیال میں پیلسٹائن پہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہوگی, سرٹنلی ہوئی ہوگی. تو ایک پرسپیکٹو ہے نا. اس کے بعد سے دیکھیں پاکستان کتنا اگریسولی موو کر رہا ہے اس سائڈ پہ, کہ آپ دیکھیں یو این میں کیا کیا. پاکستان کی پوزیشن وشی واشی نہیں ہے, نہ ایران کے بارے میں نہ پیلسٹائن کے بارے میں اور نہ امریکن انٹرسٹ کے بارے میں. وشی واشی کہیں نہیں ہے, یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا رائٹ. تو اس کی امریکہ تو یہی ہے نا, امریکن جو لوگ ہیں نا وہ ٹروتھ دیکھتے ہیں کہ پریڈکٹیبل آپ کتنے ہو, ٹروتھفل کتنے ہو رائٹ. یہ نہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہو کچھ اور کر رہے ہو آپ کچھ اور. دس از اوکے ان امریکن سسٹم, اگری ٹو ڈس اگری, اٹ از اوکے. اگر کہتے ہیں میں یار نہیں یہ کر سکتا, دے ول بی اوکے ود اٹ. اگر آپ کہو گے یار میں کوشش میں کرتا ہوں اور پھر کرو نا رائٹ, دی پرابلم از دیئر رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ جو میٹنگ تھی اس میں جو پچھلی والی میٹنگ تھی آئی تھنک فگرڈ آؤٹ کہ یہ جو جس سے بھی ہماری میٹنگ ہو رہی ہے یہ بندہ جو بھی ہے, لیکن وہ تو میٹنگ سب سے اکیلے تھی, منیر صاحب سے اکیلے تھی, وہ تو کلیئرٹی ہے. تو اس کے بعد ہوا ہے نا سب کچھ, وہ سمجھ آتی ہے کہ ہی از کلیئر ہیڈڈ, وہ کلیئرٹی ہے. اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہو. لاسٹلی مجھے یہ بتائیے ابراہم ایکارڈ. اٹ واز اے گڈ انیشیٹو ان دا بگننگ, اوکے, لیکن یہ جو ہو رہا ہے اب ابراہیم ایکارڈز کہاں گئے یہ, تو وہ تو اس کی بیسس ہی ختم ہو گئی نا. جو پہلے کچھ ہو رہا تھا کنسیڈریشن یہ تھی کہ اسرائیل کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں, پیلسٹائن کے لیے ایک جگہ بنائیں, اور یہ جو ریلیجن جو ریلیجنس ڈیوینٹی پہ بلیو کرتے ہیں وہ مل جل کے اس کو سنبھالیں, بتائیں, اور آپ آپس میں بات چیت کریں, اور پیلسٹائن کو بھی اسٹیٹ دیں اور اسرائیل کی بھی پروٹیکشن ہو جائے گی رائٹ. So this was the whole idea, which was not a bad idea actually. Unfortunately, Israel is a country, so it's a friend of America which turned foe. یہ اس طرح سے اب امریکہ کی سے نہیں ساتھ نہیں چل رہا جس طرح سے اس پاس پرسیوڈ اور ایکسپیکٹڈ ٹو رائٹ. So they are crossing the line. They are crossing the line. And they are not being تو آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان کی اور سعودی عربیہ کی یا پاکستان کی اور قطر کی یہ جو کانورسیشن چل رہی ہے آپ کے خیال میں یہ امریکہ کے نوٹ کے بغیر تو نہیں نہ ہوئی ہوگی؟ You actually think so? Oh yeah, you kidding me? کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ سٹیکس تو بہت آئیں گے. نہیں مطلب نوٹ کے بغیر یہ کہ they are okay with it. Okay with, ہاں اگر کوئی ریزرویشن ہوتی تو. چلو پاکستان کو تو چھوڑو نا اس میں, آپ کے خیال میں سعودی عربیہ امریکہ کی ریزرویشنز اگر ہوتی نہیں, اگر سعودی آپ کے خیال میں سعودی عربیہ آپ دیکھتے ہیں ان کو, اور ابھی بھی جو ٹرمپ کا ٹرپ تھا وہاں پر آپ نے دیکھا ہی ہے, وہ تو اس لائک ان کے لیے تو لائک ڈریم کم ٹرو. تو آپ کے خیال میں وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ کریں گے؟ پاکستان کو تو چھوڑے نا, اس ایکویشن سے نکال کے دیکھیں تو پھر there is a reason for it, right? There is a reason for it. So you have to give checkmate to Israel as well, right? So you have crossed the line, so this is what going to happen, right? تو اب تو checkmate تو مل گیا نا, اب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنا aggressive ہو to any Middle Eastern country. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی, پاکستان is the only country in the Muslim world جس کی unconditional support ہوتی ہے on these kind of issues. ایران نے بھی تو پاکستان پہ اٹیک کر دیا تھا نا, ایران نے بھی تو چاہ بہار بنائی تھی نا, انڈیا کو سارے فیور دے رہے تھے, ایران نے ہی سارے انڈینز کو ہائر کیا ہوا تھا نا. سو ایز پیلسٹائن جب بھی کوئی یہ کانفلکٹ والی بات ہوتی تھی کشمیر سے ریلیٹڈ یا وہ کس کے سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے؟ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر لوگوں کو ہیز ٹو بی کلیئر ہیڈڈ اینڈ دے شوڈ بی پراؤڈ آف دیئر نیشن. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک اونلی کنٹری ہے جو ڈیزرو دی لیڈرشپ آف دی مسلم ورلڈ or the Arab world, because no one has the capacity to do it. Have we reached there? Are we the leaders now? Are we the leaders of Muslim world now? We should be the leader. We should always be in the leader. I think we are now. دیکھیں جو ہوتی ہے نا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پوزیشن آف پاور سے ہوتی ہیں, پوزیشن آف اسٹریس سے ہوتی ہے. بالکل ایسے, رائٹ شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ. proved that Pakistan is a position of strength. تھینک یو ویری مچ. My pleasure. ناظرین, شاہد صاحب کچھ چیز بینگ پاکستانی میں نے پاکستانی پرسپیکٹو سے ان کے سامنے رکھی اور شاہد صاحب نے ان کو ایڈریس کیا بینگ
امریکی نیاد پاکستانی کہ جو وہاں کے مائنڈ سیٹ بھی سمجھتے ہیں اور ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ کچھ چیزوں کو ایکسپلور کر کے آپ کے سامنے رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں میرے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی اندرونی پالیٹکس اور آبویسلی جو بہت بڑی بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس اور جہاں مرکز نگاہ پاکستان ہے ان کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہوگا. ریزن یہ کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف موجودہ رجیم جو امریکن رجیم ہے اس سے بہت ایکسپیکٹیشنز تھی. بہت سارے جو ڈائسپورا ہمارا پاکستانی ڈائسپورا امریکہ میں ہے وہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز یا بہت ساری امیدیں لے کے بیٹھا ہوا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ریلیف کے لیے, بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. اب ذرا چیزیں بہت فاسٹ فارورڈ پہ جا رہی ہیں اور اسی پیس پہ آپ کے سامنے رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب رانا عاطف صاحب نے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب علی گوہر بلوچ صاحب سے. بلوچ صاحب آپ سے آغاز کر لیں. یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں آبویسلی پوری دنیا کا فوکس اس ٹائم کے اوپر پاکستان بنا ہوا ہے الحمدللہ. سر کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹس کو, کیا کھویا کیا پایا والی فیز کہ پاکستان کے گینز کیا ہیں ان ڈیز ٹو کم بینگ پاکستانی. میں کیا ایکسپیکٹ کروں آپ کی حکومت کی اسٹریٹجی سے, امریکہ سے بڑھتے ہوئے تعلقات سے, سعودی عرب والے ڈیفنس پیکٹ سے, میں پاکستانی ہوتے کیا ایکسپیکٹ کروں سر؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ماشاءاللہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری ملک کی خارجہ پالیسی ہے جس میں ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم خارجی محاذ پر بالکل تنہائی کا شکار تھے اور معاشی طور پر بھی تھے اور سیاسی طور پر بھی انتشار کا شکار تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سے ہم نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دی ہے اور ہماری جو مسلح افواج کی کارکردگی ہے, جو ہماری حکومت کی کارکردگی اور حکمت عملی ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک خاص تناظر میں دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے بیانیے کو پذیرائی ملی ہے. وہ ممالک جو کہ پاکستان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے یا سمجھتے تھے کہ شاید اس میں کوئی مطلب ہے کہ کوئی رکھنا ہے, شاید کوئی جس طرح سے کہ جو ہمارے خلاف خاص طور پر ہمارے جو مخالف ممالک جو پروپیگنڈا کرتے تھے بالخصوص بھارت کی طرف سے ہوتا تھا, اس میں کچھ ملک جو تھے وہ مطلب اس کنفیوژن کا شکار تھا. لیکن الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ وہ تمام قباحتیں دور ہو گئی. آج پوری دنیا میں جہاں آپ کے وزیر اعظم جاتے ہیں, جہاں آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جاتے ہیں, ان کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب پاکستان کے بیانیے کو تسلیم کیا جاتا ہے, پاکستان کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے. جتنی مسلم امہ ہے خاص طور پر وہ پاکستان, اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم امہ کو لیڈ کرتا ہوا نظر سر بظاہر نظر بھی یہی آ رہا ہے, لیٹس بی آنیسٹ, لیکن نظر بھی یہی آ رہا ہے دس مومنٹ, نظر بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے کل خیر وہ مطلب ہے کہ یہ دوسری ملاقات تھی. ایک تو جو جتنے سربراہان تھے ان میں شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی, پھر کل فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی بھی ملاقات ہوئی. تو ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم سمجھتے تھے کہ جو امریکہ ہے اس کا ٹلٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے, لیکن آج تو واضح طور پر جو امریکہ ہے اس کا بھی جھکاؤ ہماری طرف سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو بھارت کا جو بیانیہ وہ وہاں سے پٹ رہا ہے, اور خاص طور پر چائنا, خاص طور پر مڈل ایسٹ, خاص طور پر سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہم نے جو سعودی عرب کی سیکیورٹی کیا خاص طور پر جو ذمہ داری پاکستان کو ملی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی عزت اور آنر والی آپ سب پورا پاکستان معترف ہے کہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ محافظ حرمین شریفین کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے. تو اور یہ سعادت والی بات بھی ہے اور آنر والی بات بھی ہے. بالکل, ذرا میں رانا صاحب کو بھی آن بورڈ لے لوں بلوچ صاحب. لیکن میں یہاں پر یوں ایک گزارش ضرور کروں گا. ایک وہ پروپیگنڈا ہے جو پاکستان میں مایوسی پھیلاتا ہے, ایک وہ پروپیگنڈا جو پاکستان کی قوم کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ خان ہے تو پاکستان ہے, یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے تو خود سے اپریشیٹ کیا ہے نا, یہ جو آپ کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے پاکستان کو اس پہ خان صاحب نے خود سے اپریشیٹ کیا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ
جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان تو ڈیفالٹ کر چلے ذرا رانا صاحب کو آن بورڈ لے لوں پھر اسی پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. رانا صاحب ابھی بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ obviously ڈیولپمنٹس بہت بڑی ہیں, وی آل نو دیٹ کہ جو پاکستان سعودیہ کا ڈیفنس پیکٹ, پھر امریکہ سے بڑھتے تعلقات, بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. اور اچھی بات یہ ہے, خوشائند بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا ان ساری ڈیولپمنٹس کو. بینگ پولیٹیکل پارٹی آپ لوگ یہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این خارجہ محاذ کے اوپر, ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر بڑی سکسیسفل جا رہی ہے موجودہ رجیم سر؟ دیکھیے, پہلے تو جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو جوائنٹ جو پیکٹ ہوا ہے اس کو تو ہم سارے پاکستان تحریک انصاف کو سراہتی ہے, اور یہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہوتا ہے, اس سے تو بڑی لمبے عرصے سے کام ہو رہا ہوتا ہے اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے, تو اس کو تو ہم بالکل سراہتے ہیں. اور پاکستان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات بھی ہے, پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر دوروں سے کوئی ملک ترقی کرتا, دیکھیں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اگر دوروں سے پاکستان ترقی کرتا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ 2 ٹریلین سے اوپر جا چکی ہوتی. دیکھیں ڈومیسٹک محاذ کے اوپر تو بالکل انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. بالکل یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے تو پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے. ورلڈ بینک کی آپ رپورٹ پڑھیں, دیکھیں باتیں, پاکستان کی سیاست بدل چکی ہے, اور یہ 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ ہر چیز بدل چکی تھی. یہ جو اس طرح کی عامیانہ قسم کی باتیں ہیں نہ یہ کوئی ویئر سنتا ہے, اور جس چینل پہ ایسی عامیانہ سی باتیں ہوتی ہیں اس کی ریٹنگ بالکل نوز ڈرائیو کر جاتی ہے. جہاں پہ آپ اسٹیٹسٹکس کو اگنور کریں گے, فیکٹس کی بات نہیں کریں گے, جہاں پہ آپ کوئی پالیسی کو ڈسکس نہیں کریں گے, تو لوگ تو بھی ایسی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں, لوگ تو ٹی وی بند کر دیتے ہیں. اور اس لیے میرا خیال ہے کافی چینل کو لوگوں نے اس لیے دیکھنا چھوڑ دیا کہ وہاں پہ کوئی اچھا پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہی نہیں ہے. پاکستان کی جو ورلڈ بینک کی, اب یہ دیکھیں ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا گروتھ ماڈل فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, 74 سال کے اندر 1974 کے بعد پاکستان میں لوئسٹ ایف ڈی آئی ہے, پاکستان کی لوئسٹ 3 سالوں کی لوئسٹ ایگریگیٹ جی ڈی پی گروتھ ہے. پاکستان کی ایگریکلچر تباہ ہو چکی ہے. مجھے بات بتائیں کہ یہ اگر اس طرح کی آپٹک سے اگر آپ نے ملک چلانا ہے, اور اس طرح کی آپٹک سے اگر یہ نونی کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والے کہ اس سے بھی ملک کی معیشت چل جائے گی, بھائی جان یہ 4تھا سال ہے, پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا. یہ تقریباً اب 3 ماہ بعد 5واں سال شروع ہو جائے گا کہ آپ کی معیشت آپ کی بالکل گرو نہیں کر رہی آپ کی. مجھے بات بتائیں, ایکسپورٹ آپ کی نہیں گرو کر رہی, 3 سال میں آپ کی ایکسپورٹ کی نیگیٹو آپ کی زیرو گروتھ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا ایگریکلچر بالکل تباہ ہو چکا ہے. پاکستان کی ایگریکلچر میں ابھی رپورٹ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر 2200 ارب روپے کا کسانوں کو لاس ہوا ہے. تو مجھے بات بتائیں کوئی ایک سیکٹر ہے, ابھی آپ نے کمرشل بینکوں سے آپ نے بہت بڑی جو سکسیس کی ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک اور بوجھ ڈالنے کے لیے کمرشل بینکوں سے بورنگ کر لی ہے کہ سرکل ڈیٹ کو جو مسئلہ کمرشل بینکوں سے بورو کیا اور اس کی قیمت عوام پے کریں گے فار انڈیفینٹ پیریڈ. فیئر انف. تو مجھے بات بتائیں کہ کون رانا صاحب, ڈونٹ یو تھنک سو کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس سے پاکستان کی اکانومی بھی کوئی سنبھلنے کا موقع ملے گا؟ کوئی پرفارمنس شو کرنے کے لیے عاطف صاحب, ڈونٹ یو تھنک سو کہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سعودیہ کے بعد امریکہ, دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, بڑے دنیا میں دیکھیں پہلے آپ نے اپنے ملک کو ترقی کرانی, اس کا بھی اتنا ہے کہ انویسٹمنٹ تو پاکستان میں آ کوئی نہیں رہی, پاکستان میں نئی صنعتیں تو لگ ہی نہیں رہی. ابھی آپ لیٹسٹ رپورٹ پڑھیں کہ کتنی 29 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, فیئر انف, جو سعودیہ والا ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بھی فخر ہے, ہر مسلمان کو فخر ہے, ہر پاکستانی کو فخر ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر یہ کازز یا یہ ایشوز تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا. پاکستان کے اندر غربت بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جب بات آتی ہے تو کوئی بہت اچھے نمبرز گورنمنٹ کے پاس نہیں ہیں, ایکسپورٹ کے نمبرز کوئی گورنمنٹ کے پاس بہت اچھے نہیں ہیں. دو آبویسلی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں وہ بہت میگا ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن ایونچولی سر میرے پاکستانیوں نے تو روٹی کھانی ہے, کپڑا چاہیے, مکان چاہیے, سر پہ چھت چاہیے, وہاں پر وہ ایشوز تو جو کہ تو ہیں. دیکھیں رائے صاحب, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہالت کا تو پھر کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا نا, اور جس طرح سے موصوف فرما رہے تھے رٹی رٹائی باتیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب پاکستان کے انہوں نے پرخچے اڑائے ہیں معاشی طور پر اور سیاسی طور پر, پاکستان کے آتے ساتھ ہی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے موصوف نے لیے اور ادھر ادھر کرپشن میں اڑا دیے, اپنی بہنوں کو حصہ بنا لیا, اپنی بیگم کو اس کرپشن کا حصہ بنا لیا, فراگوگی کو ڈال لیا, اور بھی کافی عواری تھے شامل. القادر جیسے اربوں روپے کے وہ کیس بنے,
जो मतलब है कि एक ही सांस में इन्होंने सारी चीजें हजम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी रुपए की डिवेल्यूएशन, फिर उसके बाद जाती दफा ये कह कर गए कि हम माइंस बिछा के जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की मैशत को तबाह करके जा रहे हैं। जब ये मसूफ छोड़ कर गए थे तो 35, 36, 37 इससे भी ऊपर महंगाई की शरह थी। जाहिर है जब एक RTS ज़्यादा हुकूमत, वो हुकूमत जिसका लीडर कहता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और वो कहता था कि पूरी जिंदगी में एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, इस तरह की ड्रामेबाजियां और साइफर वाला ड्रामा रचाया। तो जब वो सारा कुछ पाकिस्तान में इंतशार फैला कर गया, फिर उस पर नहीं रुका। 9 मई के वाकयात उसने किए कि शायद इस तरह पाकिस्तान डैमेज हो जाए। अब जब पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ की तरफ चल पड़ा है मुआशी तौर की तरफ, मैं ये नहीं कहता कि सब हालात 100% अच्छे हो गए। अच्छा, यू डू एडमिट दैट कि हालात हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि महंगाई की शरह फिर सिंगल डिजिट की तरफ आई। जो हम कर्जे लेते थे हमने वक्त से पहले अब अपनी जेब से किस्तें देनी अदा कर दी। और पंजाब की गवर्नमेंट ने, मैं बिलखसूस उनको कहूंगा, उन्होंने अरबों रुपए के जो डोमेस्टिक कर्जे लिए हुए थे वो उन्होंने बर वक्त अदा करके। कितने साल बाद सर, कितने साल बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट हो गुजरी जो पंजाब ने कर्जे वापस किए हैं? किस किस जमात की गवर्नमेंट? ये काफी सालों के चल रहे हैं ना, जिस तरह डोमेस्टिक जो कर्जे हम लेते रहे। शहबाज साहब की गवर्नमेंट भी हो गुजरी, उसमें बुज़दार साहब की गवर्नमेंट भी हो गुजरी, बुज़दार साहब की भी थी। नहीं देखें, कर्जे लेना, कर्जे तो अल्लाह करे कि हम उस फेज में आ जाएं कि जब हमें कर्जों का वो मतलब सारा ना लेना पड़े जी। लेकिन जाहिर है कि देखना ये होता है कि जब आप कर्जों पे कर्जे लेने की बजाय उन कर्जों को उतारें भी आसानी के साथ, अल्लाह करे कि वो उस फेज में चले गए। और हमारी गवर्नमेंट की ये इंशाल्लाह प्लानिंग है कि इसको मजीद 3 साल के अंदर हमने IMF को भी जो है बाय बाय कह देना। उसी तरह से जब 2018 में नवाज शरीफ साहब गए थे तो वो IMF को खुदा हाफिज कह कर गए थे। उसके बाद बानी PTI तशरीफ लेकर आए, वो बानी इंतशार उनको कह ले, बानी करप्शन कह ले, दूसरों को वो कहते हैं चोर भी कहे चोर चोर, अपनी तलाशी ली। आज हालात ये है कि उनकी अगर बहन को कहे ना कि आपकी वो जो जायदादें हैं आपने जो भाई की दौलत से बनाई हैं वो माइंड कर जाती है, तो सर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें ना बलोच साहब। ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है। यू टॉक अबाउट इट, जो जमात इज इन द गवर्नमेंट को, इनकी सियासत क्या है? पाकिस्तान को गाली दो। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका जाता है, उधर इनके लोग उधर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं। सर नोबडी एनकरेजेस दैट, कोई भी पाकिस्तानी एनकरेज नहीं करता उसको। और लेट्स नॉट रिलेट टू एनी साहब टॉक शोज पर आए तो बदतमीजी करते हैं। इधर वो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमलावर होता है तो इनके ये जो डिजिटल। सर मैं जरा थोड़ा सा बलोच साहब माजरत के साथ टॉपिक की तरफ वापस लेके आने की गुजारिश करूंगा आपको। सर यू सेड दैट चैलेंजेस हैं, यू सेड दैट चैलेंजेस हैं। छेड़ेगा जो नहीं राय साहब, इधर नहीं, टॉपिक तो आपने और छेड़ा था, फिर आगे से और खामोशी से सुनते रहे। आप मेरे वाले सर मैंने कोई 3-4 मिनट 5 मिनट सुन लिया तब इंटरव्यू किया सर। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जाफिर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की हिमायत करने वाले, आज भी अमेरिका के बयानिए की हिमायत करने वाले, तो अमेरिका के सर हम भगड़े डाल रहे हैं कि ट्रंप हमसे अच्छे तरीके से मिला है, हम तो अमेरिका के भगड़े उस पर भी तो डाल रहे हैं। सिर्फ ट्रंप नहीं, पूरी दुनिया, चाइना, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, इन सब के साथ। तो फिर ये अमेरिका वाली इक्वेशन से तो निकल जाए ना, आप कम से कम उससे तो निकल जाए ना आपके अमेरिका वाली इक्वेशन से। राय साहब आपको याद होगा कि बानी PTI ने उनका जहाज लिया और अमेरिका दौरे पर गया, सऊदीया से लिया, और उस जहाज के अंदर बैठकर सऊदी गवर्नमेंट के सरबराहों को गालियां दी, जो कि जहाज तो ऑलरेडी डब हुआ था। उन्होंने वापस अपना जहाज मंगवा लिया कि यार ये किस तरह के बेशरम लोग हैं कि हमें गालियां दे रहे हैं। वो सारा कुछ सुन रहे थे। फिर इनके वजीर खारजा ने उस वक्त सऊदीया के खिलाफ बयान दिया, फिर मिडल ईस्ट के खिलाफ दिया, वो नाराज, फिर CPEC बंद करके चाइना को नाराज किया। तो ये आज इधर बैठ के ये वो जी फलां फार्म वो फार्म, आप तो EVM मशीनें भी बना रहे थे अगले 5 साल चोरी करने के लिए, जनरल फैज से फैज़याब होने के लिए। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सर जो इश्यूज हैं, डू यू थिंक जो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, सऊदीया से बेहतर हो रहे हैं, ये इकोनॉमिक क्राइसिस को भी कुछ सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी आपको और हमें? यार मैं बिल्कुल, राय साहब आपका बड़ा ठीक सवाल है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका समेत जी बेशुमार जो ममालिक हैं वो हमें कमिटमेंट दे चुके हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं।
اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ کی یہ اب خارجہ محاذ پر آج سے 6 مہینے یا سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہے. آپ کو چیزیں نظر آئیں؟ بار بار پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ بیرونی جو ممالک ہیں اب دنیا ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے, اب وہ ہمارے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے تیار ہے. چائنا الگ تیار ہے مزید کرنے کے لیے, امریکہ الگ تیار ہے, یورپ کی طرف سے الگ آفر ہے, مڈل ایسٹ سعودیہ الگ آ رہا ہے. اس معاہدے کی وجہ دیکھیں ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو تیل ہوتا تھا, اب ظاہر ہے سعودیہ کے ساتھ, ہم سعودیہ پہلے بھی ہمارا برادر ملک ہے, ہماری بڑی ہیلپ کرتے ہیں معاملات میں, مطلب تمام گورنمنٹ سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے ہونے کے بعد جو خاص طور پر فیول میں آج بھی اگر جنگ لگ جائے تو پاکستان کے پاس 15 دن سے زیادہ کا تیل نہیں ہوتا. وہ ایک فیول لائن ہونا بہت بڑی بات ہے. لیکن آج جب ہمارا معاہدہ ہوا ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں سعودیہ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہماری سپورٹ کرے گا جو ہماری جی وہ ایکسپیکٹیشن ہونی بھی چاہیے اس میں آگے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کل سے محسن نقوی صاحب کی وہ بھی آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل یا ڈھیل والا کوئی معاملہ ہے تو کوئی ایک بندے کا نام بتائیں. سر ڈو یو تھنک ابھی بھی کوئی معاملات ایسے چل رہے ہیں گورنمنٹ کے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بیٹھ کے بات کی جائے, چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے؟ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی کوئی ابھی انگیجمنٹ چل رہی ہے کہیں پہ؟ دیکھیں بات یہ رائے صاحب کہ اگر تو آپ بات چیت کی بات کریں تو ہماری طرف سے تو ہمیشہ ان کو کھلی آفر ہوتی ہے کہ آپ آئیں, آپ بات چیت کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے آج سے سال پہلے الیکٹرانک میڈیا پر آ کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم نے دروازے کھلے, مذاکرات شروع ہوئے, یہ لوگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے, جس پرجوش طریقے کے ساتھ آئے تھے اسی پرجوش طریقے کے ساتھ خود ہی بائیکاٹ کر کے اٹھ کے چلے گئے. اور ان کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ ملاقات عمران خان پی ٹی آئی کو رہا کرے اور یہ جناب مقدمات واپس. دیکھیں مقدمات عدالتوں میں ہے. آپ جب سیاسی پارٹیز کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کو جو آپ کے مخالف ہے معذرت کے ساتھ, آپ اس کو چور اور ڈاکو کہیں گے, آپ اس کے خلاف نازیبا زبان استعمال کریں گے. آج دیکھیں کل تک یہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے تھے, ضرورت پڑی تو پھر کس طرح سے ان کی جوتیاں گھس گئی ان کے دروازے پر چکر لگاتے لگاتے. تو سیاسی پارٹیز آپس میں بات چیت کرتی ہیں تو راستے نکلتے ہیں. بانی پی ٹی آئی جب بات کرتے کہتے میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. وہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ مجھے تخت پر بٹھایا جائے, میرے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں. راستے سیاسی ڈائیلاگ سے بنتے ہیں. آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے, جب آپ ووٹ چرا کر آئے تھے اور ہمارا مینڈیٹ چرا کر آئے تھے, ہماری تو کسی صوبے میں بھی حکومت نہیں تھی, ہم نے تو وہ 5 سال بھی گزارے ہیں, اور وہ کشمیر اور گلگت کی حکومتیں بھی چھین لی گئی تھی. اس کے باوجود ہم نے کوئی 9 مئی کی طرح پاکستان کے اوپر یلغار نہیں کی, کوئی کیپٹل کے اوپر یلغار نہیں کی. لیکن وقت راستہ خود نکالتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل شیل والی باتیں تو کوئی نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے اپنا کوئی اینگل چینج کیا, کوئی سیاسی موڈ بنایا, کوئی ان کی سیاسی تربیت تو نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کیا تو پیش رفت ہو سکتی ہے, راستے نکل سکتے ہیں. بلوچ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.